बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, ये बात तो साबित हो गई, हालात ने साबित कर दिया कि डयाला जेल में कैद 2 साल से इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट कहने पर उसकी हुकूमत का खात्मा किया गया। उसकी लीडरशिप यानी कि 3 दिन में इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 15 से ज्यादा अरकान असम्बली, अपोजिशन लीडर पंजाब अहमद खान बच्चड़, कौमी असम्बली उमर अयूब, सैनर शिबली फराज समेत खातून जरताज गुल, यास्मीन राशिद को सजाएं दी। और ये बात भी कन्फर्म हो गई कि चंद हफ्ते पहले इमरान खान को जाके जेल में बताया गया कि 9 मई के केस में बड़ी सजाएं हो सकती हैं और ये ऑफर है, जिस पर इमरान खान ने कहा जेल से क्यों डरते हो, मैं भी तो 2 साल में जेल में बंद हूं, कोई डील नहीं होगी और फतह तरीके इंसाफ की होगी, जाके एहतजाज की तैयारी करो। एहतजाज एक दिन का नहीं होता। इतने बड़ा माफिया जो सब इकट्ठे हो गए हैं, इनको भगाने के लिए अब कुर्बानी का वक्त है। उन्होंने कहा जेलें हमें कमजोर नहीं कर सकती, डील करनी होती तो आज मैं जेल में ही ना होता। नाज़रीन, हुकूमत की बुकलाहट यह है कि एक तरफ पाकिस्तान माशी तौर पर तबाही के दहाने पर खड़ा हो चुका है, दूसरी तरफ मुल्क में इंतशार है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की बढ़ती हुई वारदातों से जायरीन के खताब से लेके अमन मार्च के लिए एहतजाज करने वाली बच्चियों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है। दूसरी तरफ पंजाब के जज सेबान इंसान दहशत गर्दी डाल के सिर्फ तरीके इंसाफ को सजाएं दे रहे हैं। उन लोगों को सजाएं दी जा रही हैं जिन लोगों ने तरीके इंसाफ नहीं छोड़ी, जिन लोगों ने तरीके इंसाफ छोड़ी, इमरान खान का साथ छोड़ा, बन हुकूमत की बनाई हुई इस्तेकाम पार्टी हो या दूसरी हो, उन्हें किसी एक को भी सजा नहीं दी गई। तोड़ फोड़ यकीनन नामुनासिब हरकत है, पुरअमन एहतजाज होता है, लेकिन हुकूमत की जिस तरीके से सजाएं सुनाई जा रही हैं, इस पर सख्त आईनी माहिरीन तनकीद कर रहे हैं कि जजों को इंसाफ करना चाहिए। इतने बसीदा निजाम तो कभी भी ना था। 5 अगस्त करीब आ रही है और हुकूमत ने पकड़ दकड़ और उससे पहले फैसलाबाद की अदालत ने दहशत गर्दी लाहौर और सरगोदा की अदालतों ने जिस तरह बड़े तादाद में 10-10 साल सुनाई कैद, यानी कि 10 से कम 10, 10 10 10 ये 10 10 से कुछ 10 का साथ सुनाया ताकि इनकी फौरी तौर पर जमानत ना हो सके और उन्हें नाहल किया जा सके। सिलेक्शन कमीशन, माफी चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन खुद उन्हें नाहल नहीं कर सकता था, उन्हें अदालती इक़ामात चाहिए थे, लेकिन इसके बावजूद उसने जल्दी की। लेकिन इमरान खान के ट्रस्ट से मस नहीं हो रहा और मुल्क को हकीकी आजादी, यानी कि अंग्रेजों से तो हमने आजादी हासिल कर ली, भारत से कर ली, लेकिन ताकतवरों से आजादी लेने के लिए साजिशों से जदोजहद कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से जो नजायज ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, तरीके इंसाफ के खिलाफ सजाओं के साथ क्रैकडाउन किया जा रहा है, इससे ऐसा लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान तरीके इंसाफ को 5 अगस्त को होने वाली पुरअमन एहतजाजी तहरीक को कुचलने के लिए दोबारा ताकत इस्तेमाल करेगी और खुदा ना खास्ता 26 नवंबर वाली हलाकतें हों या फिर शेलिंग इस्तेमाल की जाए, कंटेनर किए जाए और दूसरा दीगर इस्तेमाल किया जाए। नाज़रीन, सजाएं जिनमें सुनाई गई, मैंने गुजारिश किया उमर अयूब अपोजिशन लीडर, अहमद खान बच्चड़, शिबली फराज, ये सब हैं, लेकिन जिन्होंने पीटीआई को छोड़ दिया, पीटीआई का साथ छोड़ दिया, किसी एक को भी नहीं सजा दी गई। लगता है कि यह सजाएं इमरान खान से वाबस्तगी की है। नाज़रीन, ऐसे तो अब लग रहा है कि फैसलाबाद में 3 मुकदमे थे, जिनमें 3 मुकदमों में 9 मई से मुतल्लिक 14 पार्लियामेंटेरियन को सजाएं सुना दी गई हैं और यहां तक कि एक ऐसा शख्स को बरी किया गया, ख्याल कोस्तरो, जो उस दिन जेल में थे, उस दिन जेल में थे और उनको सजा सुनाई दी गई। गवाह वो थे, वो कह रहा था मैं शीशे के टेबल में जहां मुर्गी का बच्चा नहीं आता, ऐसी कमजोर गवाहियों पर, ऐसे कमजोर केस पर एतजाज एहसन और दीगर वकला कह रहे हैं कि आज तक ये सजा नहीं हुई, ये अदलिया की तौहीन है, या ऐसे तो मार्शाल्लाह दौर में भी नहीं सजाएं दी जाती जो अब दी गई हैं। लिहाजा लेकिन इमरान खान कहते हैं कि पीटीआई को कल तरीके तौबूद आईने पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में एहतजाज रखा,
پرامن کانفرنس رکھی جس میں صحافیوں نے بھی ذکر کیا، جس میں انسانی حقوق کی پامالی، آئین توڑنے اور موجودہ حکمران کے ظلم زیادتی کی نشاندہی کی گئی، تو اس کے ہوٹل کی بکنگ کینسل کروا دی گئی، پھر وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کے گھر میں ہوئی۔ ناظرین، ماضی میں خود عمران خان کی حکومت میں پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون احتجاج کرتی، لیکن عمران خان نے کسی کو نہیں روکا۔ یہی سیاسی عمل ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حکومت اور عوام کی صفر رشتہ ہو گیا ہے۔ عوام اتنی متنفر ہو گئی ہے موجودہ مسلم لیگ نون سے اور پیپلز پارٹی سے کہ ان کا سیاسی تابوت میں اب ثواب شہاب الیکشن آخری کیل ہوگا، اور یہ الیکشن لڑنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ ناظرین، اپوزیشن جماعتیں ہمیشہ ماضی میں، کوئی بھی، چاہے پیپلز پارٹی کی 2 دفعہ حکومت ختم کی گئی دہائی میں، نواز شریف کی گئی، احتجاج کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ماضی میں پاکستان مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا، ججوں نے، سجاد علی شاہ نے بھاگ کر جج بنائی۔ ماضی میں آرمی چیف اس وقت کے 1999 میں کو جہاز اترنے دیا گیا پرویز مشرف کا، اس کے بعد گو کہ انہوں نے مارشلہ لگایا، غلط کیا، لیکن کسی ایک کو بھی سزا نہیں ہوئی۔ نواز شریف سپریم کورٹ پر حملہ کرائے مسلم لیگ نون تو کسی کو 10 سال قید نہیں۔ نواز شریف آج بھی مری میں بیٹھے موسم سے ویدر سے انجوائے کر رہے ہیں، اور پنجاب حکومت کی مرات پر ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ وہاں یہ ہے کہ حمزہ نے سیاست کرنی ہے، مریم کہتی ہے نہیں سیاست میں نے کرنی ہے۔ اس قسم کی خبریں مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں، لیکن نواز شریف گجرانوالہ میں کہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ ہمارا الیکشن 2018 کا الیکشن خلائی مخلوق سے تھا، اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کرے، لیکن اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں، کیونکہ وہ ڈیل کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ عمران خان نے پاکستان کی سیاست کا رخ ہی تبدیل کر دیا۔ سیاست میں انتقام کی بجائے جدوجہد کو دیا۔ عمران خان کے دور میں بہت ساری غلطیاں ہوئی، لیکن جدوجہد کو دیا۔ 5 دفعہ انہیں آفر ہوئی ڈیل کرنے کی، پر وہ ڈرا نہیں، جھکا نہیں، بکا نہیں۔ اسی لیے 2 سال سے قید تنہائی میں اس کا بیٹا قاسم امریکہ میں انٹرویو دے کے کہتا ہے میرے باپ کو 24 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے، گندا پانی وضو کے لیے دیا جاتا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج کل امریکہ بڑا پاکستان پہ مہربان ہے، لیکن عجیب چھری ماری ہے امریکہ نے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ پاکستان آئندہ بھارت کو تیل دے گا، حالانکہ پاکستان کا تیل لگا دیا، لیکن پاکستان پہ جو ٹیرف عائد کیا 2.5 کی بجائے 19% کر دیا، جس سے پاکستان کی ایکسپورٹ کی کمر ہی ٹوٹ گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی منافقت کی انتہا دیکھیں کہ 19% ٹیرف عائد کر کے ہمارے ایکسپورٹ اب نہ ہونے کے برابر ہے، اور کہتے ہیں کہ پاکستان آئندہ بھارت کو تیل سپلائی کرے گا۔ بھائی، معدنیات پر تو آپ کی نظر ہے، اسی لیے آپ وزیرستان یعنی کہ فاٹا کا علاقہ قبضہ چاہتے ہیں، بلوچستان میں قبضہ چاہتے ہیں۔ پاکستان میں تو کوکنگ آئل تیل کی قیمتیں 10 گنا زیادہ ہیں، 272 روپے لیٹر تیل ہے۔ پاکستان کی حکومت نے تو ہمیں یہ خوشخبری نہیں سنائی، لیکن امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے پاکستان سے تیل نکل رہا ہے، تیل تو عوام کا نکل رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ بات ناظرین حیرت والی بات ہے۔ یہ خبر ایکسپریس ٹریبیون نے دی ہے کہ موجودہ جنوری سے جون تک کسانوں کی 1 کھرب روپے کا نقصان ہوا ہے، 1 کھرب کا۔ آپ کی انڈسٹری ٹیکسٹائل تقریباً 40% ختم ہو گئی ہے۔ موجودہ حکمران صرف انتقام راج کی طرف چلتے جا رہے ہیں۔ اگر موجودہ حکمران نے بغض عمران میں اس کو عمران خان کے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو اسی طرح سزائیں سنائی ہزاروں کی تعداد میں، تو لگتا ہے پاکستان میں پی ٹی آئی کو 4 کروڑ سے زیادہ ووٹ ملے تھے۔ کیا 4 کروڑ لوگوں کو زیادہ سزائیں سنائیں گے 10 سال؟ اتنی جیلیں آپ کے پاس ہیں۔ عمران خان کا اتنا خوف آپ سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ، جو کہتے تھے کہ دھرتی کا ناسور ہے نواز شریف، آصف علی زرداری، اور صدر وزیر اعظم کہتے تھے کہ آصف علی پٹے میں گھسیٹوں گا، مل کر حکومت کر کے، اس لیے کہ اگر عمران خان باہر آ گیا، صاف شفاف الیکشن ہوئے، تو آپ لوگوں کو منی لانڈرنگ، اربوں روپے بیرون ملک پراپرٹی بنانے پر گرفتار کیا جائے گا۔ اب دوسری طرف کے پی کے میں کنٹرول کرنے کے لیے گورنر راج کی باتیں کی جا رہی ہیں۔
فیصل کریم کنڈی تو ایک کونسلر نہیں منتخب کر سکتا، گورنر آج اس کو لگایا گیا تو کے پی کے میں عوام کا غم و غصہ حکومت سامنا نہیں کر پائے گی۔ پنجاب میں ہمیں مارنا پیٹنا، صحافیوں پر قبضہ کرنا، انسداد دہشت گردی ججوں سے فیصلے من پسند کرانا، ان کی موویاں بنانا، ان کا ریکارڈنگ کرنا، 6 ججوں کو کرنا، یہ تو پاکستان میں تحریف ہے۔ لیکن ناظرین، گزشتہ روز پاکستان تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کسی بھی میڈیا نے کوریج نہیں کی۔ محمود چغدئی نے کہا کہ ملک کے طاقتور حلقوں نے سیاست کو یرغمال بنا لیا ہے۔ اس کے علاوہ حامد رضا، راجہ ناصر عباس نے کھل کر پاکستان تھی، لیکن پاکستان کا میڈیا سے آزادی نوچ دی گئی۔ جو اختلاف رائے کرتا ہے، کاشف باسی ہو، عارف حمید بٹی ہو، حبیب اکرم ہو، ہارون رشید صاحب ہوں، حبیب اکرم ہو، عظما نعمان ہو، اکبر باجوہ ہو، صدیق جان ہو، جمیل ہو، اور ایسے تقریباً 40 سے 50 صحافی ہیں، انہیں نوکریوں سے نکلوا دیا جاتا ہے، ان کا معاشی قتل کر دیا جاتا ہے۔ بند کمروں میں بیٹھے معاذ اللہ خود کو خدا ظاہر کرتے ہیں، ہاں ہم نے اس کو نکلوایا، جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ ناظرین، یہ پاکستانی قوم اس ملک سے محبت کرتی ہے، ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے، ہماری اربوں روپے کی پراپرٹی نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، پی ٹی آئی کی ہو، صحافی جج سے زیادہ غیر جانبدار ہونا چاہیے، اس کا کام ہے حقائق لانا۔ اگر آپ نے گندم سکینڈل میں 3 بڑے لوگوں نے اربوں روپے کی کرپشن کرائی، تو اگر یہ سوال اٹھاتے ہیں تو یہ جرم نہیں ہے۔ پہلے چینی ایکسپورٹ کی، اربوں روپے کمایا، پھر چینی امپورٹ کی، پھر اربوں روپے کمایا، سوال اٹھاتے ہیں تو آپ موجودہ کہتے ہیں حکمرانوں کے خلاف بات نہ کرو۔ جعلی الیکشن جو 8 فروری کو عمران خان کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے ووٹ دی، اس پر بات نہ کرو۔ آپ کہتے ہو کہ عدلیہ کو 26ویں ترمیم میں جو زبردستی قبضہ کیا گیا ہے اور من پسند ججوں کو بٹھایا گیا، جسٹس منصور شاہ صاحب جیسے قانون کے ساتھ چلنے والوں کو راستہ روکے، یا فریدی اور امین الدین صاحب جیسے آئینی بینچ جنہوں نے انصاف کا جنازہ نکالا، یا سلطان سکندر راجہ جس نے نوکری سے ریٹائر ہوئے ایک عرصہ ہو گیا ہے، 24 کروڑ عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے میں حکمرانوں کی مدد کی، یہ حکومت بنانے میں مدد کی، اس پر تنقید کرنے والے صحافیوں کو ملک دشمن اور بے روزگاری اور ان پر حملے کرائے جاتے ہیں، حملے یاد رکھ لیں کرائے جاتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ 5 کو اقداس ہوگا، کیا حکومت اتنی بڑی سزائیں کر کے سنائے سنا کے طریقے عوام میں مقبول ہو گئی؟ جو آنسر از نو۔ عمران خان کی پہلے بھی ہے۔ دوسری دفعہ یہ امین گنڈا پور نے چند روز قبل پہلے کہا تھا کہ پاکستان کے ادارے جب ہم دہشت گردی کے پی میں پکڑتے ہیں تو آ کے چھڑا لیتے ہیں کہ یہ ہمارے بندے ہیں، گڈ با طالبان اور بیڈ طالبان، جس پر ناظرین بھارت نے فیٹف میں یہ جا کے علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے پہ کری، انہیں ایسا غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ دیکھیں، اختلاف رائے ضرور کرے، لیکن سب سے پہلے پاکستان، جس میں پاکستان کا نقصان ہے وہ بات نہ کریں۔ ہاں، اب کوئی شخصیات آئین سے انحراف کرتا ہے، اختیارات سے تجاوز کرتا ہے، چاہے وہ عدلیہ میں ہو، فیصلوں پہ فیصلہ کرے کہ یہ غلط سزائیں ہوئی ہیں، جھوٹی سزائیں ہوئی ہیں، بے بنیاد فیصلے ہوئی ہیں، ایف آئی آر جھوٹی، گواہ جھوٹے، پروسیکیوشن جھوٹی، جج دباؤ میں تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ان کا صحیح میں دے دیا ہے۔ دوسری طرف عمران خان نے جیل سے پھر پیغام دیا ہے، یہ 10 سال سزائیں نہیں، 10,000 سال سنائیں بھی تو ہم انہیں کسی بھی صورت پر معاف نہیں کریں گے اور جدوجہد رہیں گے۔ ناظرین، نواز شریف کس طرح ڈیل کر آئے، انہی کے ساتھی محمد زبیر کے زبانی آپ سنیں ایک بیان۔ محمد زبیر جو سابق وزیر سندھ اور نواز شریف کے رہے ہیں وہ ترجمان۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور سنگین وائلیشن کی۔ اگست 2023 میں اسمبلی 5 سال کی مدت پوری کر رہی تھی۔ آپ نے وہ 5 سال کی مدت جب پوری کر رہی تھی تو آپ کو پتا تھا کہ آپ نے الیکشن کرانا ہوگا 60 دن میں، تو آپ نے اسے 3 دن پہلے، جو کہ پرنسپل کے حوالے سے بالکل غلط ہے، 3 دن پہلے آپ نے اسمبلی برخاست کر دی۔ چلے آپ 90 دن میں کرا دیتے، آپ نے 90 دن میں بھی نہیں کرایا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ پی ایم ایل این یہ سمجھی تھی اور یہ طے ہو چکا تھا کہ جی ان کی پوزیشن بڑی ویک ہے، نواز شریف صاحب اس وقت نہیں آ سکتے تھے واپس جب تک عمر بندیال ریٹائر نہ ہوتے، تو وہ انہوں نے بعد میں آنا تھا اور ان کے پاس ٹائم ہوتا کیمپین کرنے کا۔ پی ایم ایل این obviously was dependent کہ جی جب تک نواز شریف نہیں آئیں گے اور وہ بیانیہ نہیں پیش کریں گے، جب وہ کیمپین نہیں کریں گے تو پی ایم ایل این تو الیکشن کو گزیٹ کے 6 مہینے بعد کرایا۔ سیریس گریو کانسٹیٹیوشنل وائلیشن۔ آپ کی مرضی ہے، آپ کروائیں نہ کروائیں، آپ کی مرضی ہے، آپ 3 مہینے کے
دیکھیے ناظرین، یعنی کہ فائز عیسیٰ ان کے سہولت کار تھے. نواز شریف اس لیے نہیں آئے کہ پاکستان میں، اس لیے نہیں آئے کہ عمر طاہر بندیال یہ سپریم کورٹ سے سزا یافتہ تھے. فائز عیسیٰ سے ڈیل ہوئی کہ وہ انہیں رہا کرا دیں گے اور انہوں نے ایسا ہی کیا. 9 مئی پر جو سزائیں ہوئی اس پر سلیمان اکرم راجہ کیا کہتے ہیں آپ خود ہی سنیں انہیں ہی کی زبانی. دیکھیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جس طرح سزائیں دی جا رہی ہیں میں نے عرض کر دیا اس کا کوئی قانون اور آئین سے تعلق نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کسی کو بھی سزا نہیں ملنی چاہیے، لیکن یہ عمل جو ہے شفافیت سے آگے چلنا چاہیے تاکہ قانون کا بول بالا ہو اور واقعی ملک میں عدل ہو. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں جو سزائیں دی گئی ہیں اس کا آئین اور قانون سے کوئی تعلق نہیں، یعنی کہ ملک کو چراغ گاہ بنا دیا گیا ہے، ملک میں آئین کو دفن کر دیا گیا سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے. لیکن عوام ہے کہ 3.25 سال سے قربانیاں گولیاں کھا کر، شیلنگ کھا کر، بچے اغوا کر برہنہ ہو کر جدوجہد کیے جا رہی ہیں. علی امین گنڈا پور کو میں پھر کہوں گا کہ آپ ناظرین، ارشد شریف شہید کی زندگی کو خطرہ تھا. اس نے اپنی زندگی میں صدر پاکستان اور چیف جسٹس کو ایک خط بھی لکھا تھا. اس خط میں عمران ریاض، عارف حمید بھٹی اور صدیق جان اور ان کی زندگی کو خطرہ ہے اور ہم نے بڑے مشکلات حالات نکالے. کاشف عباسی جسے جبری طور پر 5-6 ماہ سے ایئر وائی میں جبری طور پہ نوکری سے آف ایئر کرایا گیا ہے، انہوں نے کل ایک فنکشن میں کیا کہا یہ الفاظ آپ خود سنیں، میں اس کے بعد پھر بات کروں گا اور خط کے آپ کو کاپی بھی دوں گا جو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا تھا. اس ملک میں ظلم رہے اور امن بھی ہو، تم ہی کہو کیا ممکن ہے یہ؟ کیا یہ موجودہ حکمران ایسے حالات میں ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں؟ آنسر از نو. نہیں سیاسی نہیں سر، سیاسی نہیں سارے سیاست کا نہیں ہے. آپ مس کر رہے ہیں، آف ایئر ہیں، چینل کو مس کر رہے ہیں. میڈیا 25 سال کی ہے، کیوں مس کرتے ہیں؟ یہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ کس وجہ سے آپ جب مریم نواز کا پروگرام تھا اس وجہ سے گورنمنٹ انوالو ہے؟ خیر سب کو پتا کیا ہوتا ہے. آپ کے بارے میں تو یہ کہا جاتا تھا، عمران ریاض کہتے ہیں، باقی لوگ کہتے ہیں کہ جیسے کاشف عباسی کی مثال دی جاتی کہ جیسے وہ بیلنس کر کے چلتے ہیں ایسے تم بھی سب چلو. تو کیا ہوا؟ کہاں پہ آپ نے لچک دکھائی ہے؟ کہاں پہ اتار چڑھا ہوا؟ سے مراد کرے کہ آپ یہ سمجھے کہ بیلنس سے میں نے کبھی کسی سیاسی جماعت کا جھنڈا تو نہیں اٹھایا نا کہ میں کبھی اس کی کہوں کہ وہ کہہ رہا ہے کیونکہ وہ لیڈر کہہ رہا ہے اس نے مراد ہے تو میں کوئی. ناظرین یہ کاشف عباسی کے لفظ سنیں، انہوں نے شہید ارشد شریف پر بھی کہا تھا. میں اس دن سن رہا تھا پریس کانفرنس، چاہے فوجی کر رہے ہو چاہے سویلین، وہ کہتے ہیں ارشد شریف کو کوئی خطرہ نہیں. وہ چیف کے خط لکھ رہا تھا صدر پاکستان کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو. ذرا نیچے سی سی کی لسٹ دیکھیں کس کس ادارے کو اس نے یہ خط بھیجے اور وہ کہتا تھا میری جان کو خطرہ ہے. اور آج یہ سارے اٹھ کے کہتے ہیں اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں. اس ملک میں آپ کسی کے اوپر غداری اور بغاوت کے مقدمے کر رہے ہیں، 16 FIR آپ اس پر کریں چمن سے گلگت بلتستان تک، اور آپ کہتے ہیں اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں. ناظرین اب میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، اب بھی آج بھی کچھ صحافیوں کی زندگی کو خطرہ ہے. اللہ ان کی حفاظت کرے اور صحافیوں کو بھی غیر جانبدار رکھے کہ وہ کسی ایک جماعت کا اعلیٰ کار بننے کی بجائے ملکی مفاد میں جدوجہد کریں. ہماری دعا یہ ہے. عطر کاظمی کہتے ہیں کہ جو لوگ جاہل مطلق ہیں تحریک انصاف کو MQM کے ساتھ ملاتے ہیں، MQM لسانی پارٹی تھی، اسے جنرل ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے بنایا جیسے نواز شریف کو بنایا. اب عطر کاظمی کیا کہتے ہیں؟ پاکستان میں پالیسی تھی کہ آپ نے صرف تشدد اور احتجاج کا رستہ اختیار کرنا ہے جس کا یہ نتیجہ نکلا. نہیں میں نہیں سمجھتا کہ PTI کو MQM سے جوڑنا. PTI نے 2024 کے انتخابات میں ان تمام الزامات کے باوجود پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لیا. ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا کہ وہ تشدد. اسی زمانے میں MQM بھی بڑے ووٹ لیتی تھی. کیا MQM کی کبھی پاکستان میں حکومت بنائی ہے؟ کیا MQM نے گلگت بلتستان میں حکومت بنائی ہے؟ KP کی میں حکومت بنائی ہے؟ پنجاب میں حکومت بنائی ہے؟ کشمیر میں حکومت بنائی ہے؟ ان الیکشنز میں بھی ظاہر ہے کہ وہ ایک کوئی آسانی جماعت تھی. یہ تو دیکھیں نا ایک قومی جماعت. اور عطر کاظمی نے کمال حقائق سے ناک آؤٹ کیا. MQM کو بنانا کچھ لوگ شاید بغض عمران میں حقائق سے اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ حقیقت کا ان کے ساتھ واسطہ ہی کوئی نہیں رہتا. انہیں
चाबी वाले खिलौने चला रहे हैं। इमरान खान शुरू से एक जद्दोजहद की निशानी है। 1999 में उन्होंने कैंसर अस्पताल पर क्या बात की, वो बात सुनिए। लगता था कि शौकत खानम के लिए आप इतने फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। मुझे याद है हमारी पहली बोर्ड की मीटिंग में, और मैं बात कर रहा हूँ 1989 की, तो बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंटेशन हुई। 70 करोड़ रुपया का शौकत खानम उन्होंने बताया बनेगा। मैं गाड़ी में बैठा, मेरा एक बड़ा पुराना दोस्त है उमर फारूक, हम गोल्डी कहते हैं। मुझे याद है हम सिर्फ खेत थे, अब तो जॉर्ज टाउन बन गया ना, तब सिर्फ खेत थे वहाँ। तो मुझे याद है हम 30 मिनट हम ड्राइव करते रहे, ना वो बोला ना मैं बोला। तो जब 30 मिनट के बाद जब हम घर पहुंचे ना, तो उसके मुंह से निकली ज्यादा नहीं है। 20 मिनट वो भी वही सोच रहा था। देखिए 1999 में जो चीज नामुमकिन थी कि शौकत खानम खेतों में नहीं बन सकता, इमरान खान बानी पीटी ने बना दिया। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जुल्म की रात खत्म होने वाली है, क्योंकि मेरी अपनी असेसमेंट है, जुल्म जितना बढ़ता है मिट जाता है, इसे मिटना ही होता है, यही निज़ाम कुदरत है। मौजूदा हुक्मरानों ने जो जुल्म करना था उसकी इंतहा कर दी, उससे भी आगे चले, लोगों को अगवा करके तशद्दुद के जरिए पार्टी छुड़वाई गई, जिस पर कादी साहब फरमाते रहे थे, जब जिनको सजाएं दी हैं, जिस पर कादी साहब फरमा रहे थे, कादी फाइद ईसा उसके उस वक्त के चीफ जस्टिस, मैं आपको ये बताता हूं तो फिर देखें कि ये सजाएं जायज है या गलत है। जितने नाम लिए हैं उनकी वाबस्तगी आपने कहा वो हमारी पार्टी छोड़ गए। भाई अब इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। वो अंग्रेजी में कहावत है, आप उर्दू में पता नहीं कैसे कहेंगे, इफ यू कांट स्टैंड द हीट इन द किचन यू शुड नॉट बी इन द किचन। ठीक है, हर जमाने में क्या क्या गुजरा है, पाकिस्तान की तारीख हमारे सामने है। काजी फाइद ईसा और सुल्तान सिकंदर राजा जी का स्याद दौर है। कहते हैं अगर आप गर्मी में हीटर में नहीं होते, जब उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जबरदस्ती छुड़ाई जा रही है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने टीवी में जाकर कहा, उनमें से किसी एक को सजा मिली। जब इंसाफ इंतकाम बन जाए, अदल अदावत बन जाए, तो आवाम का लावा है और लावे ने एक दिन फटना है, और लावे के फटने का वक्त होता जा रहा है। वक्त का तयन अल्लाह करेगा, इस हुक्मरानों से निजात मिलेगी। हर जालिम को, चाहे वो किसी भी जमात में है, उनका निशान इबरत होगा। और आज जो हाकम हैं वो कल रोएंगे, लेकिन वक्त गुजर चुका होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।